Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 13। इंसानों में अदराक की समत का तयन हसियाती असबी निज़ाम से होता है। हम दुनिया को नज़र, समात, शामा, लम्स और जायके के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंगेख्त को महसूस करने के लिए हमारे पास और ज़रिए भी होते हैं। इनमें से कुछ ज़रिए शऊरी हैं, लेकिन बहुत से गैर शऊरी भी हैं। मिसाल के तौर पर आप तूफ़ान से पहले दर्जा हरारत में आने वाली कमी नोटिस कर सकते हैं, या जब पेट की दर्द की सूरत में तकलीफ़ में इजाफ़ा हो, या जब कंकर पत्थर भरी ज़मीन पर चलते हुए आपका तवाज़ुन बिगड़ जाए। आपके जिस्म में मौजूद हसियाती खुलिये अंदरूनी अंगेख्त की बहुत सी अक़साम की तशख़ीस करते हैं, जैसा कि आपके खून में नमक की मिक़दार या प्यास लगने की सूरत में पानी पीने की ज़रूरत। ताहम इंसान की तमाम हसियाती अहलियतों में सबसे ताकतवर नज़र है। इंसानी जिस्म में लगभग 1 करोड़ 10 लाख हसियाती खुलिये पाए जाते हैं। इनमें से तकरीबन 1 करोड़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ नज़र से है। बाज़ माहिरीन का अंदाज़ा है कि हमारे दिमाग के आधे वसाइल को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चूँकि किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा हम नज़र पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि बसरी ईमा हमारे रवैये के लिए सबसे बड़ी अंगेख्त साबित होते हैं। यही वजह है कि जो आपको नज़र आता है, इसमें छोटी सी तब्दीली आपके रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। लिहाजा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी ऐसे माहौल में रहना और काम करना कितना अहम है, जिसमें फ़ायदेमंद ईमा कसरत से नज़र आते हैं और बेफ़ायदा ईमा मौजूद ना हों। शुक्र मनाइए कि इस हवाले से अच्छी खबर मौजूद है। आपको अपने माहौल का ग़ुलाम होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ख़ुद अपने माहौल के मेमार बन सकते हैं। कामयाबी दिलाने वाले माहौल की तश्कील। सन 1970 की दहाई में आने वाले तवानाई के बहरान और तेल की तिजारत की बंदिश के दौरान वेलंदेज़ी मुहक्किकीन ने मुल्क में तवानाई के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करना शुरू किया। एम्स्टरडैम के नज़दीक एक मुज़ाफ़ाती इलाके में उन्होंने देखा कि बाज़ घरों में इनके पड़ोसियों के मुकाबले में 30% कम तवानाई इस्तेमाल हो रही है। हालांकि घरों का साइज़ एक जैसा था और इन्हें बिजली भी यकसा नरखों पर मिल रही थी। पता चला कि इस इलाके के घर तकरीबन एक जैसे थे। सिर्फ एक फ़र्क था, बिजली के मीटर की जगह बाज़ घरों में बिजली का मीटर तय खाने में था। दीगर घरों में बिजली का मीटर पहली मंजिल की मरकज़ी राहदारी में था। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिन घरों में बिजली का मीटर मरकज़ी राहदारी में था, वहाँ बिजली कम इस्तेमाल होती थी। जहाँ तवानाई का इस्तेमाल आया था और हिसाब किताब रखना आसान था, वहाँ लोगों ने अपने रवैये तब्दील कर लिए थे। हर आदत का आगाज़ एक ईमा से होता है, और ऐसे ईमा के नज़र में आने का इम्कान ज़्यादा होता है जो नुमायाँ हो रहा हो। बदकिस्मती से जिस माहौल में हम रहते हैं और काम करते हैं, वहाँ अक्सर बाज़ कामों का ना करना आसान हो जाता है, क्योंकि इन्हें अंगेख्त देने के लिए कोई वाज़िया ईमा मौजूद नहीं होता। अगर गिटार अलमारी के कोने में पड़ा रहे तो इसकी प्रैक्टिस ना करना आसान हो जाता है। अगर किताबों की अलमारी मेहमानों के कमरे के कोने में पड़ी हो तो किताब ना पढ़ना आसान हो जाता है। अगर विटामिन की गोलियों की शीशी किसी अलमारी के अंदर बंद हो तो विटामिन ना लेना आसान हो जाता है। किसी आदत को अंगेख्त देने वाले ईमा मुहूम या पोशीदा हों तो इन्हें नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर वाज़िया बसरी ईमा बना लिए जाएं तो किसी मतलूबा आदत की तरफ मुतवज्जा होना आसान हो जाता है। सन 1990 की दहाई के अवाइल में एम्स्टरडैम के शिफूल एयरपोर्ट में सफाई करने वाले अमले ने हर पेशाब गाह के वस्ती मकाम के नज़दीक एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया, जो देखने में बैठी हुई मक्खी जैसा लगता था। पता ये चला कि जब मर्दान पेशाब गाहों पर खड़े होते थे तो वो धार का रुख मक्खी की तरफ रखते थे। स्टिकर की वजह से रुख तब्दील हो गया और पेशाब गाहों से छलकाओं की मिक़दार में काबिल ज़िक्र कमी वाक़या हो गई। मज़ीद तजज़िये से मालूम हुआ कि इन स्टिकर्स की वजह से बैतुल खलाओं की सफाई के अखराजात में सालाना 8% कमी वाक़या हो गई। मैंने वाज़िया ईमा की क़ुव्वत को अपनी ज़िंदगी में बरूए अमल देखा है। मैं सेब ख़रीदने के बाद इन्हें रेफ्रिजरेटर के ज़ेरी हिस्से में बने क्रिस्पर यानी फलों सब्जियों को ताज़ा रखने वाले खाने में रख दिया करता था। इसके बाद मैं इनके बारे में बिल्कुल भूल जाता था। मुझे याद आने तक
سیب خراب ہو چکے ہوتے تھے۔ چونکہ میری نظر ان پر نہیں پڑتی تھی اس لیے میں انہیں کھاتا نہیں تھا۔ آخر میں نے اپنی ہی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماحول کو نئی شکل دی۔ میں نے ایک بڑی سی نمائشی رکابی خریدی اور اسے کچن کے کاؤنٹر کے وسط میں رکھ دیا۔ اگلی بار جب سیب خریدے تو اس رکابی میں ڈالے، نگاہوں کے بالکل سامنے۔ کم و بیش جادو جیسا ہی اثر ہوا۔ میں نے ہر روز چند سیب کھانا شروع کر دیے، صرف اس لیے کیونکہ اب یہ نگاہوں سے اوجھل ہونے کی بجائے نگاہوں کے سامنے تھے۔ اپنے ماحول کو نئی شکل دینے اور اپنی ترجیحی عادات کے لیے ایما بنانے کے حوالے سے چند تجاویز حسب ذیل ہیں۔ اگر آپ ہر رات دوا کھانا یاد رکھنا چاہتے ہیں تو گولیوں کی شیشی کو باتھ روم کے کاؤنٹر پر ٹوٹی کے بالکل ساتھ رکھیے۔ اگر گٹار کی پریکٹس بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے گٹار سٹینڈ کو مرکزی کمرے کے عین وسط میں رکھیے۔ اگر آپ اظہار تشکر کے ذریعے رکے بھیجنا چاہتے ہیں تو اسٹیشنری اپنی میز پر رکھیے۔ اگر آپ پہلے سے زیادہ پانی پینا چاہتے ہیں تو ہر صبح پانی کی چند بوتلیں بھر کر گھر میں سامنے کے مقام پر رکھ دیجیے۔ اگر آپ کسی عادت کو اپنی زندگی کا نمایاں حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ایما کو اپنے ماحول کا نمایاں حصہ بنائیے۔ سب سے مستقل رویوں کے لیے عموماً ایک سے زیادہ ایما دستیاب ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک تمباکو نوش کو کتنے مختلف طریقوں سے سگریٹ پینے کی تحریک مل سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے، کسی دوست کو سگریٹ پیتا دیکھ کر، کام کے دوران دباؤ محسوس کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اچھی عادات کے لیے بھی یہی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ اپنے گرد و پیش میں جا بجا ایما رکھ دیں تو قوی امکانات ہوتے ہیں کہ دن بھر آپ کو اپنی عادات کے حوالے سے خیال آتا رہے گا۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ سب سے بہتر انتخاب سب سے زیادہ نمایاں ہو۔ اچھی عادات کے ایما آپ کی نظروں کے سامنے ہوں تو بہتر فیصلے کرنا آسان اور فطری ہو جاتا ہے۔ ماحول کی شکل تبدیل کرنا صرف اس وجہ سے اثر انگیز نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اور دنیا کے مابین رابطے کو متاثر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو دوسروں نے ان کے لیے بنائی ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ رہتے اور کام کرتے ہیں ان جگہوں میں آپ ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جن کے تحت مثبت ایما آپ کی نظروں میں زیادہ سے زیادہ ہیں اور منفی ایما سے آپ کا واسطہ کم پڑے۔ ماحول کی شکل تبدیل کر کے آپ اس پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے معمار بن جاتے ہیں۔ اپنی دنیا کے معمار خود بنیے، محض اسے استعمال کرتے رہنے پر اکتفا نہ کیجیے۔ سیاق و سباق ہی ایما ہے۔ کسی عادت کو تحریک دینے والے ایما ابتدا میں بڑی مخصوص نوعیت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عادات کا تعلق صرف ایک انگیخت کے ساتھ نہیں بلکہ رویے کے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ سماجی تقریبات میں شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور تنہائی میں کم۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اکلوتے ایما کی وجہ سے آپ کو انگیخت مل جائے، بلکہ ایسا پوری صورتحال کی بنا پر ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو شراب منگواتے ہوئے دیکھنا، بار میں بجنے والی موسیقی سننا، ٹوٹیوں سے پھوٹتی ہوئی بیئر کی دھار دیکھنا۔ ہم ذہنی طور پر اپنی عادات کو ان مقامات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں جہاں انہیں دہرایا جاتا ہے۔ گھر، دفتر، ورزش گاہ، ہر مقام کا خاص عادات اور معمولات کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ آپ میز پر پڑی چیزوں کے ساتھ، اپنے کچن کے کاؤنٹر پر پڑی چیزوں کے ساتھ، اپنے بیڈ روم میں پڑی چیزوں کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق بن جاتا ہے۔ ماحول میں موجود چیزیں نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے رویوں کا تعین کرتا ہے۔ ہمارے ماحول کے ہمارے رویے پر اثر کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک مفید طریقہ ہے۔ ایسے مت سوچئے کہ آپ کا ماحول چیزوں سے بھرا پڑا ہے، یوں سوچئے کہ یہ تعلقات سے بھرا پڑا ہے۔ یوں سوچئے کہ اپنے گرد و پیش سے آپ کے تعامل کی نوعیت کیا ہے۔ کسی ایک فرد کے لیے اس کا صوفہ وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں بیٹھ کر وہ ہر رات 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے۔ کسی دوسرے فرد کے لیے اس کا صوفہ وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ کام سے آنے کے بعد بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے اور آئس کریم کھاتا ہے۔ کسی ایک جگہ کے حوالے سے مختلف افراد کی یادیں اور اسی طرح ان کی عادات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اچھی خبر کیا ہے؟ آپ کسی خاص عادت کو کسی خاص جگہ کے ساتھ منسوب کرنے کے حوالے سے اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ ایک مطالعے کے دوران سائنسدانوں نے بے خوابی کے شکار افراد کو ہدایت کی کہ وہ بستر پر صرف اس وقت لیٹیں جب وہ تھکے ہوئے ہوں۔ نیند نہ آنے کی صورت میں ان سے کہا گیا کہ وہ جا کر کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں، تاوقت یہ کہ انہیں غنودگی محسوس ہونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد مطالعے میں شامل افراد نے بستر کے سیاق و سباق سونے کے عمل کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا اور بستر پر لیٹنے کے بعد جلد سو جانے کا کام
قدرے آسان ہو گیا۔ ان کے دماغوں نے سیکھ لیا کہ اس کمرے میں صرف سونے کا کام ہوتا ہے، فون پر لگے رہنے کا نہیں، ٹیلی ویژن دیکھنے کا نہیں، کلاک کو گھورنے کا نہیں، صرف سونے کا۔ سیاق و سباق کی قوت ایک اور اہم حکمت عملی کو آشکار کرتی ہے۔ نئے ماحول میں عادات کو تبدیل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اپنی موجودہ عادتوں کو انگیخت دینے والے لطیف سے اشاروں اور ایماؤں سے دوری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کسی نئی جگہ جائیے، کسی نئی کافی شاپ میں، پارک میں، کسی نئے بینچ پر، اپنے کمرے کے کسی ایسے گوشے میں جسے آپ بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور وہاں ایک نئے معمول کا آغاز کیجیے۔ کسی نئی عادت کو نئے سیاق و سباق کے ساتھ منسوب کرنا آسان ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ باہم متصاد ایماؤں کے درمیان ایک نئی عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ ہر رات اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو جلد سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مرکزی کمرے میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو وہاں مطالعے پر توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنے عمومی ماحول سے باہر نکل آتے ہیں تو اپنے رویوں کے ساتھ جڑے تعصبات کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ آپ ماحول کے پرانے ایماؤں کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہوتے، لہٰذا نئی عادات بغیر رکاوٹ کے تشکیل پانے لگتی ہیں۔ کیا آپ زیادہ تخلیقی انداز میں سوچنا چاہتے ہیں؟ کسی بڑے کمرے میں جائیے، چھت پر بنی برساتی میں چلے جائیے، یا کسی فراخ عمارت میں جائیے۔ اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیے جہاں آپ اپنا روزمرہ کا کام نمٹاتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ آپ کی سوچ کے موجودہ سانچوں کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہے۔ زیادہ صحت بخش کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ کسی معمول کی جگہ سے معمول کے مطابق سوچے سمجھے بغیر خریداری کرتے ہوں۔ کسی نئے اسٹور میں جائیے۔ اگر آپ کے دماغ کو خود بخود معلوم نہیں ہوگا کہ غیر صحت بخش غذا اسٹور میں کس جگہ پڑی ہے تو آپ کو اس سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کسی بالکل نئے ماحول میں نہ جا سکیں تو پھر اپنے موجودہ ماحول کی شکل تبدیل کیجیے۔ کام کے لیے، مطالعے کے لیے، ورزش کے لیے، تفریح کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے نئی جگہ بنائیے۔ مجھے جو اصول مفید معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے: ایک جگہ، ایک کام۔ جب میں نے ایک کارجو کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میں اکثر اپنے صوفے پر بیٹھ کر یا اپنے کچن کے کاؤنٹر پر کام کیا کرتا تھا۔ شام کے وقت مجھے کام کرنے سے ہاتھ روکنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا۔ کام کے وقت کے اختتام اور ذاتی وقت کی شروعات کے درمیان کوئی واضح لکیر موجود نہ تھی۔ کیا کچن کی ٹیبل وہ جگہ تھی جہاں میں کام کیا کرتا تھا، یا وہ جگہ جہاں میں کھانا کھاتا تھا؟ کیا صوفے پر میں آرام کرتا تھا یا یہاں بیٹھ کر ای میلز بھیجتا تھا؟ ہر کام ایک ہی جگہ پر ہوتا تھا۔ چند سال بعد بالآخر میں ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے میں کامیاب ہو گیا جہاں میرے دفتر کے لیے ایک علیحدہ کمرہ موجود ہو۔ اچانک کام ایک ایسی چیز بن گئی جو یہاں ہوتی ہے، اور ذاتی زندگی ایسی چیز بن گئی جو وہاں ہوتی ہے۔ جب پیشہ ورانہ زندگی اور گھریلو زندگی کے درمیان ایک واضح لکیر بن گئی تو میرے لیے اپنے دماغ کی پیشہ ورانہ سائٹ کو آف کرنا آسان ہو گیا۔ ہر کمرے کا ایک بنیادی استعمال تھا۔ کچن کھانا پکانے کے لیے تھا، آفس کام کرنے کے لیے۔ جہاں ممکن ہو ایک عادت کے سیاق و سباق کو دوسری عادت کے سیاق و سباق میں خلط ملط کرنے سے گریز کیجیے۔ جب آپ سیاق و سباق کو خلط ملط کرنے لگتے ہیں تو آپ عادات کو خلط ملط کرنے لگتے ہیں۔ پھر جو عادتیں دہرانے میں آسان ہوتی ہیں انہیں زیادہ ترجیح مل جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بیک وقت، قوت اور کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آپ اپنے فون کو کئی طرح کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لہذا اسے ایک نہایت طاقتور آلے کی حیثیت مل گئی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے فون کو تقریباً ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہوں تو اسے کسی ایک کام کے ساتھ منسوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کام نمٹانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو فون پر سوشل میڈیا کا جائزہ لینے، ای میل چیک کرنے اور ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت بھی پڑی ہوئی ہے۔ فون کھولتے ہی ایمائیں آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں، آپ بات سمجھتے نہیں، میں نیو یارک سٹی میں رہتا ہوں، میرا اپارٹمنٹ سائز میں اسمارٹ فون سے کچھ زیادہ بڑا نہیں، مجھے ہر کمرے کو مختلف رول دینا پڑتے ہیں۔ بات درست ہے۔ اگر آپ کے پاس جگہ محدود ہے تو پھر آپ اپنے کمرے میں مختلف طرح کی سرگرمیوں کے مختلف زون بنا دیجئے۔ مطالعے کے لیے ایک کرسی، لکھنے کے لیے ایک میز، کھانا کھانے کے لیے ایک میز۔ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی جگہ کے حوالے سے بھی آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ایک لکھاری کو جانتا ہوں جو اپنا کمپیوٹر صرف لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنا ٹیبلٹ صرف پڑھنے کے لیے اور اپنا فون صرف سوشل میڈیا اور میسیجنگ کے لیے۔ ہر عادت کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس حکمت عملی پر کاربند رہ سکیں تو ہر سیاق و سباق
ایک خاص عادت اور طرز فکر کے ساتھ منسوب ہو جائے گا۔ ایسے جانے پہچانے ماحول مل جائیں تو عادات کو خوب ترقی حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی کام والی میز پر بیٹھے ہوں تو فوکس خود بخود مل جاتا ہے، آرام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ خاص اس کے لیے بنائی گئی جگہ پر موجود ہوں، نیند جلد آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے بیڈ روم کو صرف اسی کے لیے مختص کر رکھا ہے، اگر آپ مستحکم اور قابل پیشن گوئی رویے چاہتے ہیں تو آپ کو مستحکم اور قابل پیشن گوئی ماحول کی ضرورت ہے۔ ایک مستحکم ماحول جہاں ہر چیز کی ایک جگہ اور ایک مقصد ہو، ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں عادات کو آسانی سے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ، سیاق و سباق میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت گزرنے کے ساتھ رویے میں بڑی تبدیلیاں لے آتی ہیں۔ ہر عادت کو ایما سے انگیخت ملتی ہے۔ جو ایما نمایاں ہوتے ہیں وہ نظروں میں جلد آتے ہیں۔ اچھی عادات کے ایما کو اپنے ماحول میں نمایاں جگہ دیجیے۔ رفتہ رفتہ آپ کی عادت کسی ایک انگیخت کے ساتھ نہیں بلکہ اس رویے کے پورے سیاق و سباق کے منسوب ہو جاتی ہے۔ سیاق و سباق ہی ایما بن جاتا ہے۔ نئے ماحول میں نئی عادات تشکیل دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پرانے ایماؤں کے ساتھ لڑنا نہیں پڑتا۔ ادب سرائے۔